औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, दो चार दिनों से 4 दिन हो गए मैं लाइव इसलिए नहीं आ सका कि कुछ मामलात ऐसे हो गए थे। 2 दिन तो मैंने जो है वो इसका वक्फ़ा रखा था और तीसरे दिन जो है हमारे एक अज़ीज़ के वालिद का इंतकाल हो गया, तो उस ताल्लुक़ से हम लोग थोड़ा सा उसमें जो है वो मशगूल रहे, मसरूफ़ रहे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अब हाज़िर हुए और मैं चाह रहा हूँ कि अब अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मैंने अशार की वजाहत आपके सामने शुरू की थी, मैं उसको ज़रा यहाँ समेट दूँ कि अस्माए असरार अली, अली के नामों के असरार कोई बयान हो रहे थे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और आप जो है वो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और उस दिन हमने 29 अशार पढ़े थे, 4 जो है इसकी नशिस्तें हो गई, आज 5वीं है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अभी 30वें शेर से शुरू करेंगे और बात को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हम जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये मैं चाहता हूँ कि इन अशार को समेट दिया जाए और जो है वो सिर्फ इसका जो लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने पेश कर दिया जाए, ताकि आगे जो है और बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल चाँद नज़र आ जाएगा, आज चाँद नज़र नहीं आया। 29वीं तारीख़ थी, अब मग़रिब बाद 30 तारीख़ लग गई शाबानुल मुअज़्ज़म की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कल 30 होगी और रात को चाँद नज़र आ जाएगा। कल से जो है वो जो लोग तरावीह घर पर पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसलिए कि मस्जिदों में आने की इजाज़त नहीं है। लॉकडाउन यूं ही चल रहा है, माह रमज़ान आ रहा है बरकतें और रहमतें लेकर के। बेशक अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं इसमें, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही जो है वो हमें तदबीरात भी सिखाई हैं। वो एक रिवायत है और मुझे हल्का हल्का जहन में वो मेरे पास मौजूद है, मैं पेश कर दूं कि एक शख्स जो है दरख्त नीचे खड़ा था और एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने कहा, रे भाई हट जा, ये डाल तुझ पर गिर जाएगी। तो उसने कहा, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है बचाने वाला। वो शख्स वहाँ से गुजर गया। फिर थोड़ी देर में एक शख्स और आया और वो शख्स जो है वो कहता है कि भाई ये डाल बहुत कमज़ोर है, बिजली अगर गिरी खुदा न खास्ता तो वो तेरे ऊपर गिर जाएगी, और इस दरख्त की वजह से चूँकि हरियाली की तरफ बिजली जो है वो माइल होती है। उसने कहा मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। और फिर तीसरा शख्स आया, फिर वही हुआ। चौथा शख्स आया, फिर वही हुआ। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इस सारे मामलात को देख रहे थे। कहा जब वो चौथा शख्स निकला तो एक ज़ोरदार आवाज़ से बिजली आई और आकर के उस डाल पे गिरी और डाल को चीरती हुई शख्स पे गिरी, और वो शख्स जो है वो जलकर वहीं पे राख हो गया, भस्म हो गया। अल्लाह। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यार परवरदिगार आलम, ये शख्स तो तुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता था और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है कहता था, और तू जो इसको इस तरह की अजाब में तूने इसको मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मूसा बेशक मैं मुझ पर तवक्कुल करना अच्छी बात है, मगर जो 4 लोग भेजे थे वो मैंने ही भेजे थे ताकि मैं इसको यहाँ से महफूज निकाल सकूँ, ताकि ये महफूज यहाँ से निकल सके। मगर इसने वो 4 लोगों की बात नहीं सुनी, वो मेरे ही भेजे हुए लोग थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के हाथों से ही मदद पहुँचाता है, और ऐसे वक्त में हमें अक्लमंदी से, होशियारी से काम लेना चाहिए। हम लोग ऐसे वक्त में जज्बाती हो जाते हैं और जज्बाती होने के सबब जो है अपना आपा खो देते हैं, और कुछ ऐसे हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो
फ़िलहाल ہندوستان میں ہماری جو ہے وہ ہنسی کا سبب بنتا ہے، ہماری ذلت و خواری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو پیشوا اور رہبران ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکمت عملی پر کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، محمد ناوید صاحب، عبدالمناف، رضی الرحمن شیخ، ابرار ناگانی صاحب، جو بھی ہیں، اگر وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اور جلدی سے مزید شیئر کریں تاکہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہم علامہ اقبال کی گفتگو کر رہے تھے، وہ علامہ اقبال کہ جس نے تعلیم حاصل کی کیمبرج یونیورسٹی کے اندر، جس نے پی ایچ ڈی کی، جس نے بی اے کیا، ایل ایل بی کیا، اور دنیا داری کے معاملے میں اس قدر اس کا ید طولہ رکھتا تھا وہ شخص کہ دنیا کے مفکرین اور فلاسفرز اس کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا کرتے تھے۔ وہ شخص کا قافلہ علم بھی جس دروازے پہ آ کے رکا، وہ دروازہ کوئی اور نہیں، وہ مولائے کائنات کا دروازہ ہے، وہ در علی مرتضیٰ ہے۔ اور میں کہوں وہ علی مرتضیٰ کا در نہیں، بلکہ صاف صاف کہہ دوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی علم شہر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کر کے اقبال کا قافلہ جب رکا تو علی مرتضیٰ کی ولایت کے کھوٹے پہ ایسا اقبال بندھے کہ پھر موت کی آخری ہچکی تک علی کے دروازے سے آپ ہٹے نہیں۔ عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ جو ہیں وہ اب 30ویں شعر کی طرف چل رہے ہیں۔ 29 شعر ہم نے جو ختم کر لیے تھے، 10، 20 اور 30، اور ایک پہلے کا، یعنی 4 دن ہم نے کیے تھے۔ 5ویں مجلی محفل ہے آج کی۔ اب اقبال جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا جو لفظ کرار ہے، کرار ٹھہر کر لڑنے والا، مقابلے میں آنے والا، اللہ اکبر۔ اب اس کرار کی تشریح کر رہے ہیں کہ کرار کہتے کس کو ہیں۔ اب آگے اقبال جو بھی نصیحت کر رہے ہیں اور جو ہم میں کمیاں بتا رہے ہیں، گویا کہ وہ ساری خوبیاں مولائے کائنات کی کراری میں پائی جاتی ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں، با جہانے نامساعد ساختن، ہست در میدان سپر انداختن، کہ ناموافق زمانے، یعنی جو زمانہ ہماری موافقت نہیں، ہماری مخالف میں ہے، کہ مخالف زمانے سے سمجھوتا کرنا، اس کے سامنے جھک جانا، ہست در میدان سپر انداختن، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میدان جنگ میں آؤ، اس کے بعد آپ جو ہے ڈھال چھوڑو، میدان جنگ میں آ کر کے جو ہے آپ اپنی ڈھال کو زمین پہ رکھ دو، جنگ میں آ کر کے آپ اپنی ڈھال رکھیں گے تو پھر موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ، میں ذرا تیزی سے گزروں گا آج۔ 31ویں شعر میں فرمان ہے، مرد خوددارے کے باشد پختہ کار، با مزاج او بسازد روزگار، اور وہ خوددار شخص جو زمانے کا آزمایا ہوا، یعنی تجربہ کار ہوتا ہے، تو زمانہ پھر اس کے مزاج میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر زمانہ جو ہے وہ اس کی خودداری، خودی اور خود اعتمادی کا مرید ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی علی مرتضیٰ میں یہ ساری فضیلتیں تھیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے اندر یہ فضیلتیں، یہ کمال، یہ خوبیاں پیدا کرو۔ 32ویں شعر میں ہے، گر نسازت با مزاج او جہاں، می شود جنگ آزمان نہ آسماں، اگر وہ دنیا کو اپنے مزاج سے ہم آہنگ نہیں کرتا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو اپنے مزاج پہ لانا، ایک یہ ہے کہ نیچے آ کر کے دنیا کے مزاج کے ساتھ ڈھل جانا۔ اب علی مرتضیٰ کی ذات دیکھیے آپ، اللہ اکبر، کہ اگر وہ میدان جنگ میں ہیں سپاہی کے ساتھ تو پھر ان کی طرح کوئی حرب و ضرب کا جو ہے تجربہ رکھنے والا نہیں، اور اگر میدان علم میں ہیں تو پھر ان کے جیسا کوئی عالم نہیں۔ اگر وہ کلہاڑی اور پھاوڑا لے کر کے کھیتوں میں تشریف لاتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ پھر دنیا کو وہ دیتے ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ اگر فلسفے کے میدان میں آئیں تو آپ سے عظیم کوئی فلسفی نہیں ہے۔ آپ جب تخت حکومت پہ تشریف لائے تو پھر آپ کے مقابلے کا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ کے مقابلے کا کوئی جو ہے وہ حکومت کرنے والا اور منتظم نہیں ہے۔ آپ جب فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہوں تو پھر آپ کے کیا کمال کی بات ہے، اللہ اکبر، پھر تو آپ کی طرح کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جو
اپنے معاملات کو انتظامیہ کو اس طرح سے ہینڈل کر سکے۔ آپ کے دور خلافت میں جو معاملات ہوئے اور جس طرح سے اندرون خانہ ایک جنگ چھڑ گئی اور اندر ہی کے لوگوں نے جو ہے آپ کے خلاف مورچہ کھول دیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی، مگر بیعت نہیں ہوئی، مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہوئے، جنگ و جدال، قتل و قتال تک معاملہ آیا تھا۔ ایسے نازک حالات میں بھی علی مرتضیٰ نے ایسا سنبھالا ہے نظام خلافت کو کہ دنیا آج بھی اس کی داد دیتی ہے اور آج بھی مولائے کائنات کی تعریفات کے پل باندھتی ہے۔ جی عزیزان ملت اسلام، کہتے ہیں کہ اگر تو دنیا کو اپنے مزاج سے ہم آہنگ نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلاتا، تو جان لینا کہ نو سکھیا بھی اگر ہوگا تو وہ بھی تجھے اپنے مطابق کر لے گا، اپنے حکم کے نیچے چلائے گا۔ 33واں شعر کہتے ہیں برکنت بنیاد موجودات را می دہت ترکیب نو ذرات را، اور وہ شخص موجودات کی بنیاد کو اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے جو ذرات کو ترکیبات دے کر نئی ایجاد پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ جو دنیا ایک اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، اگر تم چاہتے ہو اس میں کچھ انقلاب پیدا ہو تو پھر تم اس دنیا کو کچھ نیا دو، جو علی مرتضیٰ نے دیا۔ مسجد امام احمد ابن حنبل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی تھی اور خلافت کی بات چلائی تو سیدنا صدیق اکبر کی بات نکلی، فاروق اعظم کی بات نکلی، عثمان ذو النورین کی بات نکلی، اور بات چلتی ہوئی آگے چلی، اور جب علی مرتضیٰ کی بات آئی تو امام احمد ابن حنبل نے کھڑے ہو کے کہا تم علی کی بات کرتے ہو؟ تو یاد کرو، سنو کہ یہ تین خلفائے ثلاثہ جب تخت حکومت پہ آئے تو انہیں تخت خلافت نے فضیلت بخشی، تخت خلافت نے زینت دی، مگر علی جب تخت خلافت پہ آئے تو علی نے تخت خلافت کو زینت بخشی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں گردش ایام را برہم زند، چرخ نیلی فام را برہم زند، اور وہ شخص زمانے کی گردشوں کو تبدیل کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے، زمانے کی رو میں نہیں بہتا، وہ نیلے آسمان سے خائف بھی نہیں ہے، اور اگر وقت آئے تو وہ خود زمانے پہ جو ہے وہ مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دے۔ انسان کو ایسا بننا چاہیے۔ می کند از قوت خود آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال علی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوت و طاقت کے بلبوتے پر ایسے زمانے کو تخلیق کرتا ہے جو اس کے ارادوں سے ہم آہنگ اور اس کے لیے سازگار اور موافق ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے نیا زمانہ، نئی نظم و ضبط کو جو ہے تخلیق دیتا ہے۔ در جہان نتواں اگر مردانہ زیست، ہم چون مرداں جاں سپردن زندگیست۔ اگر تو زندگی میں مردانہ وار کھل کر نہیں جی سکتا تو پھر ایک کام کر دے، جان دے دے، تیرا جینا مر جانے سے، تیرا جینا جو ہے تیرے جینے سے تیرا مر جانا بہتر ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں یہ بات کہی، سرزمین کربلا پہ مولائے کائنات کے فرزند محترم سید الشہداء امام حسین نے اولین جو ہے عالم جہاد کو بلند کر کے اور ایک بدترین مخلوق موجودات میں سے ایک بدترین شخص کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں 72 رفقا کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، سینہ سپر ہو کر کے، اس طرح صف بندی کر کے ایک ایک گھر کے بچے کو قتل کروا کے اور جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا کے اندر اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنی جان دے دو کہ تمہاری جان جب جائے گی، خون جب بہے گا تو ایک نہ ایک دن وہ خون رنگ لائے گا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا ہستی۔ اور پھر مولا حسین کے خون نے جو رنگ دکھایا، آج تک دنیا جانتی ہے کہ یزید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور حسین ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر گھر اور ہر سینے میں نظر آ جاتا ہے۔
یہاں تک کہ جو یزیدیت کے حامی ہیں، ناصبی، پکے ناصبی، وہ بھی حسین کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی حسین کو حق پہ جانتے ہیں۔ جی یزید کی طرح طرح سے حمایت کرنے کا ایک نیا جو ہے جوش اہل سنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یزید کو جو اپنی زندگی میں یزید کے لیے جو ہے خلافت اور جانشینی کا اعلان ہوا ہے، تو یہ تو حضرت عمر کی طرح ہوا ہے، جس طرح حضرت عمر کی خلافت اور جانشینی کا اعلان ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہلوں، حضرت عمر کو نامزد کیا گیا ہے، خلافت اور جانشینی نہیں دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر کے کون سے رشتہ دار تھے حضرت عمر؟ یہاں تو بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ یہ بدعت جو ہے یہ شروع ہوئی، یہ ہے خطا، یہ ہے غلطی، جس کا خمیازہ میدان کربلا میں بھگتنا پڑا۔ مگر آج کل کیونکہ لوگوں کو یزید نوازی کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں آزمایت صاحب قلب سلیم، زور خدرا از مہمات عظیم۔ تو جو شخص قلب سلیم کا مالک ہے تو وہ اپنی قوت و طاقت سے بڑے بڑے مہمات کو سر انجام دے دیتا ہے۔ آزمایت صاحب قلب سلیم، زور خدرا از مہمات عظیم۔ جو قلب سلیم رکھتا ہے، سوچ اچھی فکر رکھتا ہے، ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، حکمت کو بروئے کار لاتا ہے، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے جہان کو جو ہے وہ اپنے زیر دست کر لیا کرتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جسے اللہ قلب سلیم عطا فرمائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا رزلٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک ایسی سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے، نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے کہتے تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اپنا دماغ اس نے جو ہے چلایا اور بلا کر کے ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، کہا جا تجھے چھوڑ دیا، اور ایک کو چھوڑا جانے والا تھا، کہا تجھے پھانسی، اس کو پھانسی دے دو، کہو دیکھو جو زندگی رہنے والا تھا میں نے موت دے دی، جو موت کے منہ میں جانے والا تھا میں نے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبو دیتا، اگر تو خدا ہے تو ایک کام کر، مغرب سے سورج نکال۔ یہ ہے قلب سلیم، وقت مشکل میں گھبرائے نہ، قائم رہے، اور جب اللہ قلب سلیم دیتا ہے پھر رزلٹ ایسے آتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کی آیت ہے، کہا آپ ساری قوم ہڑبڑا گئی، ارے اس نے تو ہمارے خدا کو لاچار کر دیا، اس نے تو ہمارے خدا کو ہی گونگا کر دیا۔ کہتے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی کہ اپنے جواب سے لوگوں کو جو ہے لاجواب کر دینا، کا یہ مولائے کائنات میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ کہ مولائے کائنات جب گفتگو کرنے پہ تشریف لاتے تھے، وہ جب ایک معاملہ ہوا، حضرت عمار یاسر شہید ہو گئے جنگ صفین میں، تو پھر جو ہے یہ خبر لائی گئی کہ صاحب حضرت عمار یاسر جو ہے شہید ہو گئے، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی ہم باغی میں سے ہو گئے۔ تو جواب یہاں سے آتا ہے کہ ہم نے عمار کو تھوڑی قتل کیا، جو عمار کو اپنے ساتھ فوج میں لایا تھا اس نے قتل کیا، یعنی علی مرتضیٰ نے قتل کیا۔ یہ بات جب علی مرتضیٰ کو پہنچی تو مسکرا کے علی کہتے ہیں واہ، اس طرح تو پھر حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا، کیونکہ امیر حمزہ کو رسول اللہ لے کے گئے۔ اللہ کا یہ جب جواب گیا ہے نا، پھر بولتی بند ہو، پھر کوئی اجتہاد نہیں ہوا، اور اسی حدیث سے اجتہاد کا سارا معاملہ ختم ہو گیا کہ اجتہاد نہیں تھا، خطا تھی۔ آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال عشق با دشوار ورزیدن خوشست، چون خلیل شعلہ گل چیدن خوشست۔ عشق کا کام ہی ہے دشواریوں سے کھیلنا، مشکلات کا سامنا کرنا، اور یہی کام اس کو پسند ہے۔ عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرم گداز بستروں پر آ جائے اور پھولوں کی سیج پہ ہو، ہر طرف جو ہے اس کی خوشیاں اور چمن لہلہائے اور بڑی جو ہے وہ زندگی، یہ شاید دنیاوی عشق ہوگا، مگر اللہ اس کے رسول سے عشق کرنا ہے آپ کو
تو پھر یاد رکھنا ہے عشق دشواریوں سے ہی کھیلتا ہے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تیر کے جانا ہے، اس میں سے ہو کے گزرنا ہے. جو ان دشواریوں سے ہو کر کے گزرتا ہے پھر خلیل اللہ بنتا ہے. جو ان دشواریوں سے ہو کے گزرتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے ایوب علیہ السلام کے درجات پہ فائز کرتا ہے. ان مشکلات سے جب ہو کے بندہ گزرتا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جیسی نجابت عطا کی جاتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بس یوں ہی 2-4 دعوے کر لیں، 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں ٹرکوں پہ چڑھ کے نعرے لگا لیں اور ہم عاشق ہو جائیں. ایسے عاشق نہیں ہوتے. شعر و شاعری عشق کا نام نہیں ہے. کیمرے کے سامنے منہ بنا بنا کے رونا، ایکٹنگ کرنا، یہ عشق نہیں ہے. عشق الگ شے کا نام ہے. اور جب عشق آتا ہے تو ساتھ میں دشواریاں لاتا ہے، مشکلیں لاتا ہے، دقتیں لاتا ہے، ناچاری لاتا ہے، سوز لاتا ہے. عشق کا کام ہے عشق با دشوار ورزیدن خوش است. عشق تو دشواریوں کے ساتھ رہ کر کے خوش رہتا ہے. چوں خلیل الشعلہ گلچیدن خوش است، جیسے خلیل اللہ نے عافیت کی زندگی نہیں چنی، آگ میں جانا گوارا کر. ارے کوئی بات نہیں، نہ کہتے، زبان سے دل میں برا مان لیتے، آ جاتے گھر پہ. معلوم تھا کہ بات زندگی کی موت تک پہنچے گی، موت کے دہلیز پہ لے جایا جاؤں گا، مگر نہیں، اس زندگی سے بہتر ہے آگ میں چلے جانا. کہ پھر تم آگ میں جب جاؤ گے نا تو پھر اللہ رب العزت بھی وہ رب ہے، پھر تمہیں آگ میں نہیں رکھے گا. آگ میں بھی تم پھول چنو گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عشق کی دشواری سے 2-4 تو ہونا پڑے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں ممکنات قوت مردان کار، گردد از مشکل پسندی آشکار. جی آپ کو کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ عقل سلیم ہو تو پھر بندہ جو ہے مہمات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور عشق جو ہے مشکلیں لاتا ہے، مگر پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ عشق آگ میں بھی پھول پھول کر دیتا ہے. تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نہیں کہنا چاہتا. علی میں یہ خوبیاں اقبال کہہ رہے ہیں. کیوں؟ بستر مصطفیٰ پہ آؤ شب ہجرت اور آ کر کے تھوڑی دیر کھڑے رہو. 40 مشرکین مکہ میں سے 40 لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے اس ارادے سے کھڑے ہیں کہ آج اس بستر کو خون سے سرخ کر دیا جائے گا. مگر عشق نے کہا نہیں، آج اپنے بستر پہ سونے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے محبوب کے بستر پہ سونا. پھر عالم یہ ہے کہ جب علی بستر پہ آ کے دراز ہوتے ہیں تو وہاں سے جبریل و میکائیل اتارے جاتے ہیں کہ اب جاؤ سرہانے اور پیتانے کھڑے ہو کر کے، اب حفاظت کرو ان کی. عشق دشواریوں سے گزرتا ہے تو شعلوں میں گل چنتا ہے، اور علی میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے. کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. عشق کو زندگی ملتی ہے، عشق کو پھر موت نہیں آتی. عاشق بن جا تو پھر موت سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی موت تجھے چھو کے نہیں جائے گی، تیرا عشق زندہ رہے گا. اقبال کہتے ہیں ممکنات قوت مردان کار، گردد از مشکل پسندی آشکار. جو لوگ مردان کار، میدان عمل کے شہسوار ہیں، مردان کار ہیں، میدان عمل کے شہسوار ہیں، مشکل پسندی کو اختیار کرتے ہیں. اب یہاں اقبال لا رہے ہیں کہ اگر تم زندگی میں سروائیو کرنا چاہتے ہو، آج جو ہندوستان کے حال ہے، مسلمانوں کو اقبال کی یہ نظم بار بار پڑھنی چاہیے. ڈیفینسیو ایکشن میں ہم آ گئے، ڈیفینس ایکشن میں آ گئے، اور ڈیفینس بھی نہیں کر پائے. کما حق کہوں، کیوں؟ علم کے میدان سے دور، خبر سے دور، پڑھنے لکھنے سے دور. اب تو ہم پہ باقاعدہ جو ہے وہ رینٹل ملاز کا جو ٹرینڈ چل گیا ہے ٹویٹر پہ. رینٹل ملا، ٹی وی ملا، رینٹل ملا، ٹی وی مولوی کا. ان کو تو بلا کر کے ٹرائل کیا جاتا ہے اور ان کو پکڑ کر کے ان کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو کٹگھرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. یہ سالم 2-2, 4-4, 5-5 ہزار روپے کے لیے ان کو بھیجا کس نے ہے امت مسلمہ کی جو ہے وہ پریزنٹیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ امت مسلمہ کا انہیں کس نے جو ہے وہ وہاں پر جوابدار بنایا ہوا ہے؟ کوئی ان سے پوچھے.
बदरजाए अतम यानी बहुत ज़्यादा कामिल भरपूर तरीके से, मुमकिनात क़ुव्वत मर्दान कार कि अगर मैदान अमल के शहसवार हो, मुश्किल पसंदी को इख्तियार करते हो तो फिर समझ जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारी फतह बहुत करीब है। हर बे दो हिम्मता की अस्त व बस जिंदगी राई आइन दबस। अब देखो, अब तक तो कह रहे थे कि जो लड़ता है उसको क्या मिलता है, अब जो कह रहे हैं जो हमारी तरह डिफेंसिव हो गया उसको क्या मिलता है वो देख लो। जो लोग पस्त हिम्मत वाले हैं, हर बे दो हिम्मता की अस्त व बस, जो लोग पस्त हिम्मत वाले हैं तो उनका हरबा बस यही है, तरीका यही है, दुश्मनी अदावत जिंदगी राई यकाइन अस्त व बस। उनके नज़दीक जीने का बस यही तरीका है कि लोगों से दुश्मनी अदावत करते रहो। और हिम्मत वाला शख्स दुश्मनी अदावत नहीं करता, वो अपना काम करता जाता है, खुद ब खुद लोग उससे दूर होते जाते हैं या उससे हसद करने लगते हैं। जिंदगानी क़ुव्वत पैदा हस्ते असले हुआ ज़ौक़ इस्तीला हस्ते। ये ज़िंदगी तो एक क़ुव्वत और ताकत का नाम है जी, उसकी असल जड़ और उसकी हकीकत किसी शय पे गालिब आ जाने का ज़ौक़ है जी। जिंदगानी क़ुव्वत पैदा, जिंदगी तो एक क़ुव्वत और नाम है। जिंदगी की असल ये है कि बस उसके हमेशा ये धुन सवार रहे कि मैं गालिब आ जाऊं। अब ये इंसान की असल की तरफ ले आ रहे हैं अल्लामा इकबाल, गालिब आने की धुन। ये फलसफा जिंदगी को खोल रहे हैं, एक राज जो अंदर है उसको वापस ऊपर ला रहे हैं। कहते हैं अफ़्व बेजा सर्दी खूने हयात सख्ते दरबैत मौजूने हयात। अफ़्व दरगुजर एक बहुत अच्छा अमल है, करना चाहिए, क्योंकि ये खुदाई सिफात में से है। अफ़्व दरगुजर, किसी को माफ़ करना। तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कुरान में है, अपने आप को अल्लाह के अखलाक पे ढालो, यानी अफ़्व दरगुजर करो। और हर फर्द को ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। अफ़्व बेजा सर्दी खूने हयात, अफ़्व दरगुजर अच्छा काम है जी, मगर अफ़्व दरगुजर कब? ताकत होने के बाद, हिम्मत होने के बाद। तुम्हें ताकत और हिम्मत नहीं लड़ने की सामने वाले के, तुम्हें आज आजा माफ किया तुझे, चल नहीं तो देख लेता अभी तुझको। इट्स मीन्स के उसके अंदर लड़ने की ताकत ही नहीं है, उसके अंदर मुकाबले की ताकत ही नहीं है। अफ़्व दरगुजर अल्लाह का काम, अल्लाह गालिब है, वो चाहे तो सबको फना कर दे, उसके बाद भी अफ़्व दरगुजर करता है। किसी पे तुम पूरी तरीके से जो है वो दस्तरस रखते हो फिर उसे माफ करो तो ये अफ़्व दरगुजर अलग बात है। मगर कहते हैं नहीं, अफ़्व दरगुजर का भी एक मकाम है, हर जगह अफ़्व दरगुजर नहीं होता। अफ़्व बेजा सर्दी खूने हयात, बेजा अफ़्व दरगुजर करना, माफ करते रहना, ये इंसान की खून के ठंडे होने की अलामत है। सख्ते दरबैत मौजूने हयात, यानी उसकी मिसाल ऐसे है जैसे इंसान की जिंदगी में सख्ता आ गया हो, जमूद तारी हो गया, क्योंकि वो दरगुजर करके माफ कर करके जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है, गोया कि वो रहम और भीख की जिंदगी पे पल रहा है। और मौलाए कायनात ने ये बात नहीं थी, मैंने उसकी मिसाल आपको दी थी कि उसको माफ कर देते थे जिस पे गलबा पा जाते थे। हर के दर कारे मजल्लत मानदा अस्त ना तवानी रा कनात खानदास, जो शख्स जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिर गया, जो शख्स जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिर गया है तो फिर आलम यह है कि उसने बेताकती और कमजोरी जो है उसका नाम कनात रख लिया। अभी घर में कुछ है ही नहीं खाने को, मैं भूखा हूं, तो रोजा थोड़ी है, वो तो भूखा है। दुनिया की हर नेमतें सामने रखी हैं फिर भी मैंने अपने आप को रोक रखा है, ये है रोजा। तो इकबाल वही तो कह रहे हैं कि तुम जिल्लत के जो रुसवाई के घड़े में गिर गए हो, तो असल में मसला ये है तुम्हारा, क्यों गिर गए हो जिल्लत और रुसवाई के घड़े में। हिंदुस्तानियों सुन लो, इसलिए क्योंकि बेताकती और कमजोरी को तुमने कनात नाम रख लिया। इसका मतलब नहीं कल डंडा लेके लाठी लेके निकल जाओ, अपने आप को एजुकेट करो। ये ज़माना किसी पे ताकत दिखाने का ये नहीं है, ज़माने
जाहिलियत वाला के 4 डंडे जाके किसी को मार दो तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। नहीं, इस ज़माने में तुम उस वक्त जो है अक्लमंद हो, उस वक्त जो है वो ताकतवर हो, और उस वक्त जो है तुम दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो जब तुम्हारे पास इल्म की दौलत हो। जब इल्म हासिल करने की बात आए तुम कहते रहे मुसलमानों को कहाँ नौकरी मिलने वाली। किसने कहा आप पढ़ के नौकरी कीजिए? आप एजुकेट होकर के अपने आप को उस लेवल पे लाइए कि आप लोगों से बात कर सकें, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकें, इस्लाम को लोगों के सामने पेश कर सकें। फरमाते हैं ना तवानी जिंदगी रा रहज़नस्त बतनश अज खौफ व दरोग आबस्तनस्त। ना तवानी कमज़ोरी, बेताकती ये ज़िंदगी के लिए डाकू की तरह। जी, तुम्हारी जो कमज़ोरी है ना वो तुम्हारे लिए असल में डाकू है। जिस तरह डाकू जब इंसान पे डाका डाल देता है तो उसका सब कुछ होते हुए सब कुछ लूट ले जाता है, कई कमज़ोरी इंसान के लिए ऐसे ही है। अब वो इल्म की कमज़ोरी हो, ताकत की कमज़ोरी हो, अक्ल की कमज़ोरी हो, वो इंसान को ऐसे कर देती जैसे कि राहजन के जाने के बाद इंसान हो जाता है, उसका सारा माल लूट के लेके चला जाता है, अब उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो खाली हाथ बैठा होता। वही हाल आज हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का हो गया। अल्लाह, ईमान और अमल की कमज़ोरी, नातवानी जिंदगी, नातवानी कमज़ोरी ये ज़िंदगी के लिए डाकू की तरह है। बतनश अज खौफ व दरोग आबस्तनस्त, इसलिए क्योंकि इस कमज़ोरी की वजह से उसके पेट में खौफ और झूठ पल रहा है। कमज़ोर आदमी डरता है, खाइफ होता है हमेशा, और झूठ पे झूठ बोलता जाता है अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए। आज झूठ बोल ही रहे हैं हम, इल्म की दौलत हमारे पास नहीं, और हम यही कहते हैं मुसलमानों को कौन पूछता। क्यों नहीं पूछता जी? आप अपने आप को इल्मी लियाकत पे वहाँ लाओ, देखो मुसलमानों को क्यों नहीं पूछा जाता। बिल्कुल पूछा जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब अल्लाह बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है तो फिर बंदों की क्या औकात है, वो क्यों इंसान को पीछे करेंगे। और शर्त यह है कि आप अपने अंदर वो कैलिबर पैदा करो, वो मादा पैदा करो। अज मकारिम अंदरूनो तहियस्त शीरश अज बहरे ज़माइम फरबहियस्त, उसका बातिन अखलाक से खाली है, और उसका जो दूध है शीरस अज बहरे ज़माइम फरबहियस्त, उसका दूध बुराइयों को, मजम्मत को मोटापा बख्शता है, उनको फरबा कर देता है। किसका? वो जो शख्स कमज़ोर होता है इल्म में, अमल में, तक़वे में, तहारत में, ताकत में। होशियार है साहिब अक्ल सलीम दर कमी नहा मी नशीनत ई गनीम। अल्लामा इकबाल नसीहत करते हुए कहते हैं, अक्ल सलीम के मालिक तुझे चाहिए कि तू दुश्मन से होशियार हो जा। दर कमी नहा मी नशीनत ई गनीम, वो दुश्मन जो कमीनगाह में छुप के बनी धाक लगा के बैठा हुआ है, तुझे चाहिए कि तू उससे होशियार हो जा। मुसलसल मुसलमानों का गिरता हुआ इल्मी ज़ौक़, गिरता हुआ एजुकेशन ग्राफ, इसी की तरफ ये सीधा निशाना है। गर खिरदमंदी फरेबू मखोर मिसले हरबा हर जमा रंगश विगर। ऐ शख्स, अगर तू अक्ल व खिरद का मालिक है, अक्लमंद है, तो अपनी अक्ल दानिश से काम ले। अगर गर खिरदमंदी फरेबू मखोर, अगर तू अक्लमंद है तो उसके फरेब से धोखा मत खा। मिसले हरबा हर जमा रंगश दिगर, अल्लाहु अकबर। हर जमाने तुम उसे देखोगे तो हर जमाने में उसका रंग बदलता रहता है, गिरगिट की तरह है। कौन? कमजोर शख्स, आज इसके साथ कल उसके साथ, आज उसकी बोली कल उसकी बोली। ये वो लोग हैं जो हुकूमतों और मीडिया के दलाल हैं, जो आए सत्ता में उसके साथ चले चल रहे। शक्ल उ अहले नजर न शनाख्तन परदहा बर्रुए उ अंदाख्तन, यानी अक्लमंद इल्म वाला शख्स भी उस धोखेबाज को पहचान नहीं सकता
اس لیے کہ وہ چہرے پہ ایک نقاب ڈال کے آتا ہے قناعت کا. یہ کمزوری جو ہے نا علمی، وہ ایک نقاب ڈال کے آتی ہے چہرے پر، لوگ پہچان نہیں پاتے. گاہ اورا رحم و نرمی پردہ دار، گاہ می پوشد ردائے انکسار. اللہ اکبر اللہ. یہ جو کمزوری ہے نا، بزدلی، وہ کبھی کبھی کہتی نہیں ہم تو رحم دل ہیں جی. کبھی وہ رحم دل اور نرمی کا پردہ ڈال کے آتی ہے. اصل میں رحم دل نرم نہیں ہے، اصل میں وہ کمزور ہے، اصل میں وہ بزدل ہے. گاہے می پوشد ردائے، کبھی انکساری اور عاجزی کی ردا اوڑھ کے آ جاتی. گاہ او مستور در مجبوری است، گاہ پنہا در تہ معذوری است. کبھی کبھی وہ مجبوری کے پردے میں خود کو چھپا لیتا ہے. ابھی میں تو مجبور ہوں ورنہ میں یہ ضرور کرتا. اور کبھی کبھی اپنا عذر پیش کر دیتا ہے کہ بھئی یہ عذر ہے مجھے، اگر یہ عذر نہیں ہوتا تب تو میں بتاتا. چہرہ در شکل تن آسانی نمود، دل زدستے صاحب قوت ربود. چہرہ در شکل تن آسانی نمود. آسانی آج ہم ڈھونڈتے نا ہر چیز میں آسانی. چہرہ در شکل تن آسانی نمود، یعنی منافق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آسانی دکھا کر کے انسان کے دل کو اچک لیتا ہے. یعنی اس کے اندر اس کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، جذبہ ہوتا ہے، اس سے اس کو خالی کر دیتا ہے. آرام طلب بنا دیتا ہے انسان کو. مسلمان وہی ہو گیا، آرام طلب ہو گیا. آج دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس سعودی عربیہ کے اندر ہے، اور مسلمان آرام طلب ہے. اتنا مال زمین سے اگر کسی کو مل جائے، یہود و نصارہ کو، تو پوری دنیا کو اپنی انگلی کے اشاروں پہ نچا بھی رہے ہیں ویسے بھی. مگر اب دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں عزیزان ملت اسلامی، آج دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو اللہ نے نہیں دی ہے. اتنے برے اعمال کی بات بھی، اب پھر بھی جو ہے مسلمان جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے اندر وہ جذبہ سرد ہو گیا ہے. کیسے سرد ہو گیا؟ کبھی مجبوری دکھا کے، کبھی معذوری دکھا کر کے، کبھی نرمی دکھا کے، کبھی انکساری کے پردے میں. تو پردہ بدلتے رہتا ہے ہر بار. یہاں پہ آ کر کے اقبال جو ہے وہ اپنے نفس کو ٹٹولنے کی بات کر رہے ہیں، کھنگالنے کی بات کر رہے ہیں. با توانائی صداقت تو امس، گر خود آگاہی ہمی جام جمس. یاد رکھنا کہ توانائی، طاقت و قوت، جرأت و ہمت کے ساتھ صداقت اور سچائی جو ہے، ایک طاقت کے ساتھ صداقت اور سچائی، یہ دونوں جڑواں ہیں. طاقت ہوگی تو صداقت اور سچائی سے کام لوگے. اگر طاقت ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس تو پھر کاہے کی صداقت، کاہے کی سچائی. دیکھیے امام حسین نے صداقت اور سچائی سے کام لیا، آواز حق کو بلند کیا، خبردار ہم ایسے باطل اور شرابی اور بدماش آدمی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے. ہم اس کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ میں طاقت ہوگی. جب آپ میں طاقت نہیں ہوگی تو پھر آپ بھی ڈیفینسو رول میں آ جائیں گے. نہیں بہت اچھے تھے اور بہت انعام دیتے تھے، ایک ایک گٹھری بھر بھر کے درہم و دینار دیتے تھے، اس لیے ہم بہت خوش ہیں ان سے. پھر یہی چلے گا مسئلہ سارا. اور انسان خود سے اگر آگاہ ہو جائے نا تو اس کے لیے جام جم کی طرح ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مدعی گر مایہ دار است قوت است، دعوی او بے نیاز حجت است. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ قوت و طاقت کا سرمایہ رکھتا ہے تو پھر تو دعوے کے لیے بھائی دلیل کی ضرورت ہے نا. آج مسلمان ہر گلی میں بھائی موجود ہے اور اس کے برابر کا کوئی ہے نہیں، تو آؤ قوم کے لیے کچھ کرو. یا پھر گلی میں اس چھیڑے سے اس چھیڑے تک، اس کونے سے اس کونے تک ہی آپ کی سب کچھ حکومت ہے اور سب کچھ ہے. امام حسین کہاں مدینہ المنورہ میں تھے، اور کہاں لاکھوں ہزاروں کلومیٹر تک اسلامی حکومت تھی. مدینے سے نکل کے کربلا میں آئے اور لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو اس طرح سے حق ادا کیا جاتا ہے. اور یہ حق بھی صرف اہل بیت اطہار کا تھا، باقی کسی کا نہیں. اقبال کہتے ہیں مدعی گر مایہ دار است قوت است،
اگر قوت و طاقت کا سرمایہ رکھتا ہے تو اپنے دعوے کی دلیل پیش کر. اگر وہ پیش کرنے پہ آئے تو اس کی طاقت اور اس کی قوت خود دلیل بن جائے گی، اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہی جینے کا فلسفہ علامہ اقبال سکھا رہے ہیں کہ اپنی طاقت اور قوت کو اپنی دلیل بنا، جو مولائے کائنات میں بدرجہ اتم موجود تھی، جو علی مرتضیٰ کا سرمایہ تھا. اور ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسا جذبہ دفاع اسلام کہ اللہ اکبر، جس میدان میں آئے ہیں تو کسی نے کچھ کہا نہیں کہا وہ بات کی بات ہے. علی مرتضیٰ وہ ہے جو سب سے آگے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. فرماتے ہیں از کنے او زہر کوثر می شود، خیر را گویت شرے شرمی شود. کہ اس کی کن سے زہر بھی کوثر ہو جاتا ہے. کون؟ وہ طاقت رکھنے والا شخص، قوت رکھنے والا. وہ اگر خیر کو شر کہتا ہے تو خیر شر بن جاتا ہے. یعنی جس کے ہاتھ میں قوت و طاقت و اقتدار و اختیار ہوتا ہے، پھر ہر شے پر اس کا حکم چلتا ہے اور اس کا سکہ رائج ہو جاتا ہے، وہی معتبر قرار پاتا ہے. ایزا آداب امانت بے خبر، اسدو عالم خیش را بہتر شمر. اب کہہ رہے ہیں اے امانت خداوندی کے حامل، تو امانت داری کے ادب و آداب سے بے خبر کیوں ہے؟ تو اپنی حقیقت کو پہچان اور اپنے آپ کو دونوں جہان میں بہتر اور برتر شمار کر. اے ز آداب امانت بے خبر، جو تجھے امانت دی نا خدا نے خلافت کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو دنیا پہ حکومت کی جو تو اللہ تعالیٰ نے تجھے امانت دی ہے. از دو عالم خیش را بہتر شمر، ایک کام کر، دو عالم سے اپنے آپ کو بہتر بنا. اگر تو کائنات عالم سے خود کو بہتر نہیں ثابت کر سکتا تو پھر تو اللہ کی خلافت کے قابل نہیں ہے، پھر تو تیرے پاس آداب امانت نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد 72 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. اللہ فرما رہا سورہ احزاب میں بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ میں یہ امانت نہیں اٹھا سکتا. وہ اس بات سے ڈر گئے، انسان نے اس کو امانت کو لے لیا کہ ہم یہ کریں گے. بے شک انسان ظلوم و جہول ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان جلد باز ہے. اللہ حافظ شیرازی اس طرف کیا اشارہ کرتے ہیں، آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرآ فال بنامے من دیوانہ زدن. آسمان نے بھی اس امانت کو نہیں اٹھایا اور اس کا جو چٹھی تھی وہ ہم جیسے کمزور کاندھے والوں کو مل گئی. وہ امانت کیا ہے وہ سن لو. از رموز زندگی آگاہ شو، ظالم و جاہل زغیر اللہ شو. اے انسان تو زندگی کے راز سربستہ سے باخبر ہو جا اور اے غیر خدا سے بے درد اور لا علم بن جا. غیر خدا کی طرف مت جا، جب جانا ہے اپنے پروردگار اپنے رب کی طرف جا. چشم و گوش و لب کشا اے ہوش من، گر نبینی راہ حق برمن بخن. اے صاحب ہوش تجھے چاہیے کہ اپنی باطنی آنکھ، اپنی باطنی کان، اپنے باطنی لب کو کھلا رکھ. کان، آنکھ، ناک کو ہمیشہ کھلا رکھ، زبان کو کھلا رکھ. حق کی بات سن، حق کی بات کر، لوگوں تک حق پہنچا. تو جہاں دیکھے گا تجھے نظر آئے گا. گر نبینی راہ حق برمن بخن. اور اگر تو راہ حق نہیں پاتا، راہ حق تک تو نہیں پہنچتا تو پھر تو مذاق اڑا لینا، پھر تو میرا مذاق بنا لینا. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو 1، 2 اور 3 چیزوں کو کھلا رکھ. عقل سلیم رکھ، فطرت سلیم الفطرت رہ، تو حق کی راہ پہ کھڑے رہ، بزدل نہ بن، مسائل سے نظریں نہ چھپا. پھر دیکھ کیسے تجھے منزل ملتی. نہیں ملتی تو پھر تو اقبال کو پکڑ لینا، قیامت میں اقبال تیرا جواب. یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں. وہ کون سی امانت تھی؟
وہ خلافت الہیہ کی امانت تھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کہا آسمان کو، کہا آسمان نے کہا اللہ ہم تیری خلافت نہیں اٹھا سکتے، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. انسان نے کہا ہم اٹھائیں گے. اب اگر تم روئے زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہو تو پھر کام بھی تو ویسے کرو. کام تو ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں شرمسار کیے پڑے ہیں، اور دعوے ہمارے بہت بلند ہیں. اقبال نے شرح اسماء علی میں لفظ کرار پہ نیچے یہ کتنے 30 شعر کہے ہیں لفظ کرار پہ. لفظ کرار میں سب کو شامل کر لیا. جو ابھی میں نے نصیحتیں سنائی نا آپ کو جلدی 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 اور آگے لے کے بڑھتا چلا، یہ بھی سن لو، کیونکہ آج میں ختم کرنا چاہتا تھا. اس میں اگر یہ تو بڑا خشک ہو جائے گا آپ کے لیے اگر میں اس کو شروع کروں اور ایک ایک بات پہ ایک ایک مثال پیش کروں، تو میں نے چاہا کہ اس کو جلدی ختم کر دوں، کیونکہ کل اگر رمضان کا چاند نظر آ گیا تو پھر تو دوسرے موضوعات کو کھولنا پڑ جائے گا. تو میں نے اس کو جلدی ختم کیا، مگر اس لیے جلدی ختم کیا کہ تم اگر لفظ کرار کو سمجھ جاؤ تو آگے اقبال کے سارے فلسفے کو سمجھ جاؤ. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طاقت کو بروئے کار لا، سلیم فطرت کو بروئے کار لا، اپنے آپ کو پہچان، بزدلی مت کر، انکساری اور عاجزی کے نام پہ تو بزدل نہ بن، اپنے آپ کو میدان عمل میں لا. پھر دیکھ اللہ رب العزت تجھے کیسی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور یہ جتنے بھی اقبال نے نصیحت پہ کہا یہ کر یہ کر یہ کر، یہ سب علی سے سیکھا. تجھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب علی سے سیکھا ہے کہ ایک کامل انسان میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی زندگی، اس کی پرسنلٹی کے لیے جو ہے وہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹو. یہ اقبال نے ایک لسٹ بنا دی کہ اگر تم کامل انسان بننا چاہتے ہو، اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اب پھر تمہیں بس ایک کام کرنا پڑے گا. حیدر کرار کی کراری کو سامنے رکھو. اس لفظ کرار کے اندر یقین جانو پوری دنیا کے راز پنہاں ہیں کامیابی کے، انسان کی کامیابی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے یہ شرح اسماء علی، اسرار اسماء علی جو ہے یہاں پہ مکمل کر لیا. تیزی کے ساتھ حالات کچھ ایسے بیچ میں ہو گئے کہ میں نہیں آ سکا. اب انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے رمضان المبارک ہوگا. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، روزے رکھیں اور روزوں کی حالت میں گھروں سے باہر نہ نکلیں. خصوصاً علاقوں میں، محلے میں، گلی میں بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال نہ کھیلیں. سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف ہے. ہم جتنا سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے مینٹین کریں گے اتنی جلدی سے ہم اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے. ایٹ لیسٹ 3-4 مہینہ تو لگتا ہے. ہم نے 1 مہینہ کچھ دن ابھی کاٹے ہیں اور ابھی ایک بڑا ہمارے سامنے جو ہے وہ ٹارگٹ موجود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں حالات کے ساتھ جو ہے سمجھوتا کر کے، حالات کے ساتھ اور مشکل وقت میں اس کو کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیے، کوئی بھوکھا نہ رہے، کوئی روزہ دار بغیر سحری کے روزہ نہ رکھے، کوئی افطار کرنے والا بغیر افطاری کے نہ روزہ افطار کر لے. جی افطاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا بہت سارا مال رکھ کے ٹھوس لینا. افطاری کا عزیزان محترم مطلب یہی ہوتا ہے کہ وقت روزہ جب ختم ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کر کے ایک گھٹ پانی پی لینا. وہ تو ہم لوگوں کو چونکہ عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی لوگوں نے، راشن بھرا رہے ہوں گے، تیل بھرا رہے ہوں گے، پیاز بھرا رہے ہوں گے، سب کچھ بھرا رہے ہوں گے. بے شک بھرائیے. تھوڑا سا اس میں سے حصہ اپنے غریب رشتہ دار پڑوسیوں کو دیجیے. غریب رشتہ دار پڑوسیوں کو دیجیے. پھر کہہ رہا ہوں غریب رشتہ دار پڑوسیوں کو دیجیے. اپنی زکوٰۃ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہ دیجیے جو آپ سے زکوٰۃ لے کر کے اپنے امپلائیز کی جو ہے وہ پیمنٹ ادا کر رہا ہو، ان کو تنخواہیں دے رہا ہو. یہ وقت ہے، ضرورت ہے، حضور کو پسند ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیں اور اس کا دگنا ثواب ملتا ہے. ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. ہمیں اس سب چیزوں سے بہت دور کر دیا گیا. آج جس حالت میں ہم کھڑے ہیں اور جتنی مقدار میں ہم سال سے زکوٰۃ دیتے آئے ہیں، واللہ العظیم کہہ رہا ہوں اگر مسلمانوں نے ان آزادی کے بعد کی بات کر لو 70 سالوں میں اگر مسلمانوں نے اپنے زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ کریکٹ کر لیا ہوتا تو آج ہمارے قوم میں کوئی غریب نہیں ہوتا.
کوئی بیوہ عورت سسک نہیں رہی ہوتی، کوئی یتیم بچہ حسرت سے کسی کو کھاتے ہوئے اور کسی کے کپڑے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا غلط استعمال کیا۔ مدارس ہمارے شافی مال سے چلنے چاہیے تھے، جی مدارس ہمارے ڈونیشن سے چلنے چاہیے تھے، ہم نے مدارس پہ رخ موڑ دیا زکوٰۃ کا۔ جی میں مدارس میں دینے کے خلاف نہیں ہوں، مدارس میں زکوٰۃ دینے کے خلاف۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنی فطرہ صدقات جو واجبہ ہے وہ سب اٹھائیے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، غریب کو دیجئے، مسکین کو دیجئے، کوئی قید میں ہے اس کو چھڑائیے، کوئی قرض دار ہو اس کو چھڑائیے۔ کیسے مسلمان ہیں آپ کہ 10-10 لاکھ روپے لوگ جو ہے وہ سود کے قرض لیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ان کے بغل میں ہیں اور مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں۔ آپ کا بھائی سود کی زندگی گزار رہا ہے، مدرسے میں دینا ہے تو ایک جو ہے الگ سے مال دیجیے۔ 2.5% تو اللہ نے غریبوں کا حق رکھا تھا آپ کے مال میں، آپ نے یہ کیا شروع کر دیا؟ اس میں غلطی صرف آپ کی نہیں ہے، اس طبقے کی بھی ہے جو ابھی رسیدیں لے کر کے آپ کے سامنے وارد ہونے والا تھا۔ خیر لاک ڈاؤن میں تو نہیں آئیں گے، مگر وہ چل رہا آن لائن کیجئے، ٹیلی تھون کیجئے، پیسے ڈالیے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ زکوٰۃ مال کی تملیک سے ہوتا ہے۔ مدرسوں میں جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو تملیک نہیں پائی جاتی ہے، مالک نہیں بنایا جاتا ہے۔ جی کلی اختیار کے ساتھ بھی اگر آپ نے دیا تو مستحق آدمی کو اس کا مالک بنایا جائے۔ آپ پہلے سے پری پلان کر کے ایک شخص کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھیے یہ جو ہے شرعی فقیر ہے، تو کیا تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے جانے والا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا کبھی سوچ لینا اس قوم کو دھوکہ دینے سے پہلے۔ اور یاد رہو مدارس میں، یاد رہیے مدارس میں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اگر مدارس میں ڈائریکٹ زکوٰۃ لگتی ہوتی تو پھر ہیلا شرعی نہیں کیا جاتا۔ مدارس ہیلا شرعی کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا، اس لیے آپ کی زکوٰۃ کو پہلے پاک کیا جاتا ہے پھر لگایا جاتا ہے۔ خیر وہ پاک کرنے کا طریقہ ایک بناوٹی سا طریقہ ہے جو کہیں بھی جو ہے اپلائی نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے، جب تک کہ مال کا مالک نہ بنا دیا جائے غریب کو اور وہ اس پہ تصرف رکھے۔ ایسا نہیں مدرسے کی 4 دیواری کے ایک کمرے میں پہلے سے سمجھا کر کے شخص کو بٹھا دیا جائے۔ وہ ایسے ہو گیا جو پہلے وہ حلال والا میٹر کرواتے تھے لوگ کہ بوڑھے شخص سے نکاح کر دیتے تو صبح وہ طلاق دے دیتا تھا۔ معاملہ ویسے ہی کر رہے ہیں لوگ۔ مدارس چلنے چاہیے ہماری محنت کے پیسوں سے، کمائی سے۔ دین کے لیے کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے آپ، اور یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات سب دے دیتے ہیں مدارس کو۔ شافی مال میں سے ہے نا 10-10، 20-20، 100-100، 200 روپیہ کسی غریب آدمی کو نافلہ جو صدقات دیتے ہیں۔ نافلہ صدقات کا منہ موڑیے مدارس کی طرف، اور فرائض و واجبات جو ہیں آپ کے اوپر اس کا منہ موڑیے غریب فقیر کی طرف۔ جی ہمارے الیاس پیزادہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے مدرسے میں صرف پیور ڈونیشن لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی ضرورت ہے، کوئی برا نہ مانے، اور جو ہے وہ تعویلات کے پھندے لا کے میرے گلے میں نہ ڈالے۔ جس کو پسند آئے بات لے لے، جس کو نہیں پسند آئے وہ اپنے پاس رکھے۔ الحمدللہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ڈونیشن دیجئے، نفلی صدقے دیجئے۔ دیکھیے ایک لسٹ بنائی، اللہ نے لسٹ دی ہے، فقراء، مساکین، عاملین۔ خیر عاملین کا تو طبقہ پایا ہی نہیں جاتا، جو 12 مہینے بیت المال کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے زکوٰۃ وصولنے کی نوکری پہ ہوں، ایسے نہیں پائے جاتے۔ یہ تو نکلتے ہیں ظالم 60% 100 روپے دیتے وہ 60% یہ لے لیتے ہیں، اور وہ عاملین میں گنتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو مرنا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کو حساب نہیں دینا ان کو؟ رسول محترم کو منہ نہیں دکھانا ان لوگوں کو؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ خود کو عاملین میں شمار کراتے ہیں۔ عاملین کی ایک پیمنٹ ہوتی تھی ضرورت زندگی کی، تم نے تو 60% لیا ہے۔ لاکھ روپے وصولے تو 60,000 روپے جیب میں ڈال دیے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا کرو۔ اور پھر اس پہ بڑی بڑی جو ہے وہ داڑھیاں رکھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے دھوکے بازوں سے ہم لوگوں کو بچائے۔ یاد رہو قرآن نے سب سے پہلے فقیر، پھر مسکین، پھر عاملین، یہ ایک لسٹ بنائی ہے 8 لوگوں کی، اس لسٹ کے اکارڈنگ تمہیں دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر فقیر بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر کے سامنے اور بغل میں عامل ہے
تو آپ عامل کو پہلے پہلے فقیر کو دیں گے آپ، بعد میں عامل کو دیں گے۔ قرآن نے کہا نا 1 2 3 4، تو 1 کی موجودگی میں 2 کو نہیں دے سکتے۔ کیا تو آپ کا جو ہے معاشرہ وہ فقیروں سے خالی ہو گیا، غریبوں سے خالی ہو گیا؟ بیوائیں سب کے سب جو ہے آسودہ ہیں، یتیم سارے کے سارے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستان کی کل آبادی میں سے ہمارا حصہ کیا ہے؟ اور ہماری آبادی میں سے 70% لوگ BPL بلو پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جا کے ذرا گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھو کس طرح لوگ دست جو ہے سوال دراز کیے ہوئے۔ جی عزیزان محترم، آج تو ہمارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے تھا، ہمارے بیت المال کے اندر اتنی زکاتیں اکٹھی ہو، ایک سسٹم کے تحت اتنی زکاتیں ہونی چاہیے تھی کہ آج ہم اپنی زکات سے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کر لیں کہ واہ اسلام وہ مذہب ہے جو مشکل کے وقت کھڑے ہو کر کے ان کی مدد کرے۔ آج لوگ آئے میدان میں، لوگوں نے ڈونیشن دیا، الحمدللہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے اس کے اندر، گلی کوچوں میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے ڈونیشن کی بات الگ ہے، بہت بڑا حصہ ہے مسلمانوں کا زکوٰۃ دینے میں، بہت بڑا حصہ ڈونیشن دینے میں، معاف کیجیے گا، اس مشکل کے وقت، اور ہمیشہ دیتے ہیں مسلمان الحمدللہ۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کے ٹی وی چینل پہ، ہاں ہے افسوس کہ ایسا ہو رہا ہے، ہمارا تو کام رک گیا ہے۔ ظالم شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم نے دین کو صرف دھندا بنا رکھا ہے۔ آج کوئی شخص اگر اس کے حقدار تک زکوٰۃ پہنچا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ارے ہمارے لوگوں کی پیمنٹ باقی ہے، تم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو، اور یہ تم پہ اسلام دشمن کا بھی جو ہے فتویٰ دے دیں گے۔ اس قدر ذلیل ہیں یہ لوگ، اس قدر قرآن کی تعویلات سے کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے، اور ہم جو ہے وہ دین متین پر، دین خدا، دین رسول پہ عمل کرنے لگے۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال کیجئے، اپنی زکاتوں کے دہانے کھول دیجئے، زکوٰۃ غریب فقراء مساکین میں بانٹیے، لوگوں کے قرض ادا کیجئے، لوگوں کو جو قید و بند میں ان کو چھڑائیے، مسافروں کی مدد کیجئے، جو مسافر آپ کے دروازے پہ آئے خالی ہاتھ میں جانے دیجئے۔ کوئی طالب علم ہے تو اس کو پرسنلی زکوٰۃ کا پیسہ دیجئے، مدرسے کو نہیں دے سکتے آپ، اس کو پرسنلی دے سکتے ہیں، مگر نہ کوئی مجھے بتائے کہ مدرسے میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اس کو پرسنلی دے سکتے ہیں آپ، اس طرح سے نہیں دے سکتے۔ وہ سب فقہاء نے کتاب میں لکھ دیا ہے، مس یوز کرتے ہیں اس کو، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ مدرسوں کو دیجئے شافی مال ڈونیشن، اس پہ مدرسے چلیں۔ ہم وہ قوم ہے الحمدللہ، ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس ایک ڈنگ کا اسپتال نہیں ہے، کہنے کو تو بہت بڑے غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو ہے کوئی آپ کے پاس ہاسپٹل غوث اعظم کے نام کا؟ قادری شفا خانہ ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، ہے کوئی آپ کے پاس چشتیہ چیریٹیبل ہاسپٹل؟ ہے کوئی آپ کے پاس حاجی علی ہاسپٹل، مخدوم علی ماہمی ہاسپٹل؟ میں تو کہتا ہوں جتنے مزارات ہیں ان کے بغل میں ہسپتال ان کے نام کا ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اندر آئیں۔ یہاں تو ہم تو فرش پہ ہر 2 سال کے بعد ماربل بدلواتے ہیں، دے نکال ماربل، دوسرا بدل، تیسرا بدل، چوتھا بدل، یہ جھمجھمے، یہ کمکمے، یہ لائٹیں، یہ بجلیاں، یہ ہے ہماری قوم۔ اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اور ہم سبوں کو اچھی سوچ، مثبت سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔